नमस्कार। आदाब। पिछले 24 घंटे में मिडिल ईस्ट के अंदर यानी ये वेस्ट एशिया या इसके अंदर बहुत फास्ट डेवलपमेंट और बड़े मेजर डेवलपमेंट हुए। पहला सबसे बड़ा डेवलपमेंट तो ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का की जो वर्डिक्ट आई है, जो उनका वो जिसने ये कंफर्म कर दिया कि जो पैलेस्टाइन के की जो जमीन है इजराइल के कब्जे में वो इलीगल है और उनको उसको खाली करना पड़ेगा। खाली नहीं करना पड़ेगा बल्कि उसमें जो सेटलमेंट है उनको भी एक्टिविटीज सब बंद होनी चाहिए। इजरायली जो वहाँ सेटल हैं उनको वहां से हटना पड़ेगा, हटना चाहिए। फिर उसके अलावा ये भी है, उन्हीं ने कहा है कि जो डैमेजेस हुए हैं वो भी इसराइल को पे करना पड़ेगा। डिसीजन जजमेंट काफी बड़ा है। ब्रीफ अभी आई है, वो हम अभी आपसे उस पर विस्तार से बात करेंगे। दूसरा इम्पोर्टेंट जजमेंट जो था वो जो था, हुतीज ने कल एक मिसाइल का इस्तेमाल किया जो सीधी तेल अवीव, जिसको के फिलिस्तीनी कहते हैं, कि जाफा में पहुंची। और ये एक उनका बहुत बड़ा अचीवमेंट वो इसको मानते हैं। इसी के बाद इसराइल ने खासतौर से ये जो शहर है अपने, और जो तेल अवीव तो पहले कैपिटल होता था इसराइल का, जिसको उन्होंने शिफ्ट किया है जेरूसलम में। तो ये जो एरिया है ये बहुत ही वेल प्रोटेक्टेड है, पूरा इसराइल बहुत प्रोटेक्टेड है। तो उनका तो कहना ये है कि एक चिड़िया भी नहीं आ सकती और कोई घुस नहीं सकता। और उनका जो मॉडल ऑफ जो है डेवलप किया है सिक्योरिटी का, वो पूरी दुनिया में बेचते भी हैं, जिससे उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर कमाए हैं। हालांकि जिस मुल्क में गया है वहां सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। और वो लेकिन मिसाइल आया कैसे? आयरन डोम फेल हो गया, सारे उनके सिक्योरिटी सिस्टम्स जो थे वो काम नहीं कर पाए। बेंजामिन नेतन्याहू ने ये कहा, जो काम नहीं कर पाए उसकी पूरी डिटेल नहीं। ये क्या हाइपरसोनिक मिसाइल है कहा जा रहा है, और ये कैसे हूतियों के पास ये आया? इसके आ जाने से एक नई जो हमस और इसराइल के बीच में जो जंग चल रही है उसमें एक नया आयाम आ गया। आयाम से मेरा मतलब ये है कि एक नया चीज इंट्रोड्यूस हो गई है। इसके मतलब इसराइल का कोई भी शहर अब सेफ नहीं। अगर हूती इस तरह के मिसाइल वहां तक पहुंचा सकते हैं तो फिर हिजबुल्लाह के लिए तो ये बहुत आसान होगा, क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर पे है और उसके पास भी ये सब मिसाइल होंगे। वो बार बार कह रहा है कि हम इसराइल के सभी ठिकानों पे, उन्होंने तस्वीर भी छाप दी है इसराइल के जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं या पावर प्लांट्स हैं, इस किस्म के जितने पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, उन सब की तस्वीर उन्होंने अपने ड्रोन भेज के निकाल लिया है और वहां से उसको शाया कर दिया। सोशल मीडिया में तमाम वायरल भी हो चुकी हैं कि ये ठिकाने हैं जिसको हम टारगेट बनाएंगे अगर हमारे पर इसराइल फुल फ्लेश अटैक करता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि उनका जो अटैक है इसराइल के ऊपर, जो डेली बेसिस पे होता है, वो चलता रहेगा जब तक कि इनका इसराइल का ऑपरेशन जो है मिलिट्री ऑपरेशन गाजा के अंदर रहेगा। हूती भी यही बात कहते हैं। तो ये तो एक अलग डेवलपमेंट है। अब हम बात करते हैं ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो आया है, वो बहुत ही, उसके नतीजे बड़ी दूर तक जाएंगे। अब यह है कि उन्होंने ये भी कहा है कि इसराइल ने जो अंतरराष्ट्रीय नियम है उनका उल्लंघन किया। और उन्हीं ने गौरतलब बात यह है कि ये एक ओपिनियन है, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की हैसियत दुनिया में सबसे बड़े कोर्ट की, उनकी ओपिनियन भी बहुत मैटर करती। ये ओपिनियन या उनकी एडवाइजरी जो है इस कि उस के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने उनसे 2 साल पहले मांग की थी कि वो इसके ऊपर दे, अपनी ओपिनियन दे। 2 साल लगा उनको इस ओपिनियन देने में। अब ये है कि ये जो उनकी है एडवाइजरी, इसका असर बहुत दूर तक जाएगा। इसलिए कि अब जो देश हैं
جو اسرائیل سے اپنے سمبند بنانا چاہتے ہیں یا اسرائیل کے ساتھ ہیں یا وہ ہے، وہ اس ایڈوائزری کے بعد ان کی جو ان کنٹریز کی فارن پالیسی پہ بھی یہ بہت امپیکٹ پڑے گا۔ پہلے سے ہی 143 ملک چاہتے ہیں کہ فلسطین کا گٹھن ہو، 2 اسٹیٹ سلوشن کی وہ بات کرتے ہیں، اور جنرل اسمبلی میں لگاتار وہ ووٹنگ بھی دے رہے ہیں اسرائیل کے ورود۔ وہ بار بار یہ بھی کہتے ہیں جنرل، یہ ساری کنٹریز کے یدھ ویرام ہونا چاہیے، سیز فائر فوراً ہونی چاہیے۔ اب اس کو یہ دوسری طرف یہ ہے کہ جو یورپ امریکہ میں بڑے بڑے ڈیمانسٹریشنز ہو رہے ہیں، ان کو ایک اور بڑا اسٹرینتھ مل گیا اس ججمنٹ کے آنے کے بعد۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ جہاں تک اسرائیل کا سوال ہے، اسرائیل کا جو ہے وہ انہیں نے ان کے جو پردھان منتری ہیں شری بنجامن نتنیاہو، انہیں نے صاف کہہ دیا ہے کہ یہ ڈیسیجن جو ہے یہ بہت ہی زیادہ ان کے پکش میں نہیں ہے۔ ان کا کہا ہے کہ سیٹلمنٹ چلتے رہیں گے، اور انہیں نے کہا کہ یہ جو آکوپیشن نہیں ہے، یہ ان کا لیگل رائٹ ہے وہاں پہ سیٹل کرنا۔ یہ ان کے بزرگوں کی، ان کے بادشاہوں کی، ان کے پروفٹس کی، پیغمبروں کی زمین ہے جس کو وہ خالی نہیں کریں گے۔ اس کے بعد انہیں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ جو ہے اس لیے وہ آکوپائر نہیں ہوتے، اور انہیں نے یہ بھی کہا کہ ویسٹ بینک کو انہیں نے جو نام لیا ہے وہ ہیبریو نیم ہے، جوئش نیم ہے، جوڈیا اینڈ سمارا کہا ہے، اور جیروزلم کو کہا ہے کہ یہ جو ہے یہ ہے ایٹرنل کیپٹل آف اسرائیل، یعنی ہمیشہ سے چلا۔ اور طلب بات یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے یہ یہاں پہ پہلے نہیں تھی، 22,000 سال پہلے یا جو بھی وہ بات کرتے ہیں، اس سے پہلے وہاں پہ دوسرے لوگ رہتے تھے، کینانائن رہتے تھے۔ کنگ ڈیوڈ، جن کو ہم لوگ عرب داؤد کہتے ہیں پروفٹ، انہی نے اس کے اوپر قبضہ بنایا تھا کینانائٹ کو ہٹا کے، جس میں ان کی ایک لڑائی بھی ہوئی تھی گولیات کے ساتھ، ڈیوڈ اینڈ گولیات کی بہت بڑی ببلیکل اسٹوری ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے، پر کہ یہ لوگ بہت خراب تھے، بہت اسٹرانگ تھے، بڑا ظلم کر رہے تھے، اس کو ہٹا کے انہوں نے ماؤنٹ زیون پہ قبضہ کیا۔ اب ماؤنٹ زیون لفظ کہاں سے آیا یہ بھی ایک وہ ہے کہ ان لوگوں نے دیا، اس کا نام ہو سکتا ہے کہ پہلے کچھ اور نہیں ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ انہوں نے کہہ دیا کہ نہ تو وہ جیروزلم سے وڈرا کریں گے، اور نہ ہی وہ جو ہے ویسٹ بینک سے وڈرا کریں گے جس کو وہ جوڈیا سمارا کہتے ہیں، اور غزہ کے لیے کہا ہے کہ یہ بیبلیکل لینڈ نہیں ہے مگر سیکیورٹی کے لیے امپورٹنٹ ہے، اور وہاں پہ جینوسائڈ اس وقت چل رہا ہے، نہیں بلکہ اتنی کلینزنگ ہو رہی ہے، ایسی حالت کر دی ہے کہ وہاں پہ دوبارہ کوئی رہنا بھی پاسبل نہیں ہو پائے گا لوگوں کا۔ کہاں جائیں گے یہ لوگ پتہ نہیں، فیمین پھیل رہا ہے، لاکھوں لوگ اس میں مرے۔ یہ ساری زمینیں جو تھیں اسرائیل نے 1967 کی وار میں قبضہ کیا تھا ان کے اوپر عربوں سے۔ ویسٹ بینک اور جیروزلم پہ انہوں نے جارڈن سے لیا تھا، اور جو سینائی پیننسولا اور جو غازہ اسٹرپ ہے یہ انہوں نے، غازہ کا جو ایریا ہے وہ جو کہ ابھی اسٹرپ بن گیا ہے، اس کی جو کہ ابھی اسٹرپ بن گیا ہے، اس کی زیادہ تر زمین جو تھی پہلے اسرائیل نے کافی ہڑپ لی ہے اور اس کا نام غزہ اسٹرپ کر دیا۔ یہ بھی ایجپٹ سے انہوں نے لیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے سیریا سے بھی کی گولان ہائٹس پہ اپنا قبضہ بنا لیا تھا۔ گولان ہائٹس کا ایک بڑا پارٹ جو کہ بہت ہی سندر ہے، میں نے پہلے بھی بتایا، اور جہاں پہ ٹورسٹ اٹریکشن ہے، اور وہاں کے اوپر انہوں نے بہت سے سیٹلمنٹس بھی بنائے ہیں۔ ان میں سے بہت سے سیٹلمنٹ کو پچھلے کچھ دنوں کے اندر حزب اللہ نے توڑ بھی دیا ہے اپنے راکٹ اٹیک کر کے، اور وہاں سے لوگ اس سمے بھاگ گئے چھوڑ کے، اسرائیلی وہاں سے چلے گئے ہیں دوسری جگہوں سے، اور ناردرن اسرائیل میں بھی انہوں نے اسی طرح کیا تھا۔ اب یہ جو ہے یہاں کے اوپر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے جو قبضہ کیا اس کے بعد جو پالیسی تھی ان کی وہ سیگریگیشن کی تھی، الگ، یعنی عرب الگ اور جو ہے
جوز جو وہاں پہ سیٹل کیے گئے وہ الگ، ان کو الگ بنایا گیا، یعنی اپرتھائڈ کی پالیسی، ان کی زمین پہ قبضہ کرو اور ان کو جہاں پہ قبضہ کریں وہاں اندر آنے مت دو، کوئی کمپنسیشن نہیں دیا جاتا، کچھ نہیں۔ دوسرے آکوپیشن جو ہے اس کے کچھ نیم ہیں، انترراشٹریہ نیم کے تحت آکوپائنگ پاور جو ہوتی، جو قبضہ کرتی ہے جن زمینوں کے اوپر، اس کے اوپر وہ اس کا جو بیسک کیریکٹر ہے اس کو نہیں بدل سکتی، یعنی وہاں پہ نہ تو کوئی لوگوں کو لا کے بسا سکتے ہیں باہر سے، اور نہ ہی کوئی وہاں کا جو کلچر ہے اس کو بھی نہیں چھو سکتے، بدل سکتے، یعنی جو عرب کلچر ہے وہ وہیں پہ رہے گا، عرب کلچر ہی رہے گا ان کے، تاکہ ان کے کھانے پینے اور لینگویج کے اوپر کوئی اثر نہ پڑے، اور ان کی جس طرح سے ہے وہ جیسا چاہیں گے ویسا وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوگا۔ آپ کے قبضہ ضرور ہے کر لیا ہے کسی آکوپائنگ پاور نے، مگر اس کا کیریکٹر کو بدل نہیں سکتے۔ اسرائیل کیا کر رہا ہے، اس کے کیریکٹر ہی کو بدلے دے رہا ہے، جیروسلم کو وہاں سے جو اس کا عرب اسلامک کیریکٹر ہے اس کو بدل کے اب ویسٹرن یورپین کلچر، جو کہ جس کے پارٹ اسرائیل بھی ہے، جوئش بھی ہے، اپنے کو اسی سے جوڑتے ہیں، وہاں پہ اس طرح کا کلچر وہ اڈاپٹ کرتے ہیں جو جس کو کہ پہلے سے مانا کیا۔ تو انہی نے جو کورٹ نے جو پہلے بات کہی گئی تھی، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے کہا تھا کہ آپ وہاں کے اوپر انہی نے وائلیشنز، جینوسائیڈ جو غزہ میں ہو رہا ہے اس کو دیکھ کے کہا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ بنیامین نتنیاہو جو کہ پردھان منتری ہیں اسرائیل کے، ان کے خلاف وارنٹ، اور وہاں کے ڈیفنس منسٹر بن گئے، نام مجھے نہیں یاد ان کا، ان لوگ کے نام بہت مشکل ہوتے ہیں، اصلی نام ان کے کچھ اور ہیں، کوئی پولینڈ سے آیا تھا، بنیامین نتنیاہو کا پولش نام الگ ہے، جو آ کے انہوں نے یہاں پہ بدل لیا جب پولیٹیکل لیڈرشپ سے۔ تو اس طرح سے بہت سے نام ان لوگوں نے آپس میں بدل لیتے ہیں، پرانے نام جوئش کہیں سے نکال کے وہ ان کو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ ادروائز جو یورپین جوز تھے ان کے نام کرسچن سے ملتے جلتے ہوتے تھے، کیونکہ جو پروفٹس ہیں وہ بھی کامن ہے، مسلمانوں میں بھی، کرسچنوں میں بھی، اور جیوز میں بھی وہی نام ہوتے تھے، لیکن اب یہ ان کو ایک جوئش ٹرم دے رہے ہیں۔ وہ ان کے خلاف، دونوں کے خلاف وارنٹ ایشو ہو چکا ہے، اور انہی کی باتوں کو انہی نے ریکنفرم کر دیا گیا کہ وہاں پہ اپارٹھائڈ کی پریکٹس ہو رہی ہے۔ انہی نے غازہ کی بات نہیں کی ہے، میں نے نہیں دیکھی، ابھی پورا ججمنٹ آئے گا تو اس سے پتا چلے گا۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ انہی نے کہا ہے کہ یہ آکوپیشن جو ہے اللیگل ہے۔ یہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ یہ جو رولنگ ہے اٹس ناٹ بائنڈنگ، کنٹری پہ نہیں ہوتی، مگر یہ ہے کہ کیونکہ جنرل اسمبلی نے مانگا تھا اس کو، تو اس وجہ سے یہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے ان کی، اور پھر جنرل اسمبلی میں اب یہ واپس جائے گا، وہاں پہ دوبارہ سے ڈیبیٹ ہوگا، اور ڈیبیٹ ہونے کے بعد یہ جنرل اسمبلی اپنی ریکمنڈیشنز کے ساتھ وہاں پہ، یعنی 2 اسٹیٹ سولوشن کے بارے میں، وڈراول، اسرائیل وہاں سے ہٹے، اور ان سب کو لے کے وہ دوبارہ سے بات کریں گے تاکہ وہاں پہ ایک پیلسٹینین اسٹیٹ کا گٹھن ہو سکے۔ لیکن یہاں پہ ایک پرابلم ہے، وہ تو ضرور بھیجیں گے اس رولنگ کے مادھیم سے، لیکن امریکہ ضرور اس کے اوپر ویٹو لگائے۔ یہ صحیح ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ برٹین فرانس بھی ویٹو لگاتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ان کو مشکل ہے، اس لیے امریکہ کا تو بہت موسٹ ٹرسٹڈ نان نیٹو الائی ہے، اسرائیل اور پشچمی دیشوں کا بھی اسی طرح سے، کیونکہ یہ ان کے ہت کو آگے بڑھاتے ہیں، اس لیے وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں، اس لیے امریکن ان کو ہمیشہ پوری سپورٹ دیتے ہیں۔ امریکن سپورٹ ہی نہیں دیتے بلکہ یہ بھی امریکہ کا ماننا یہ ہے کہ ان کی ملٹری سپیریارٹی بنی ہے، جس کو کہ ایران اور یہ جو ملیٹنٹ گروپس ہیں انہی نے چیلنج کر رکھا ہے، لڑائی کا جھگڑا ہے کہ یہ بھی بہت بڑا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو سیکورٹی کونسل میں جائے گا تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے، امید اسی بات کی کہ وہ یہی کہیں گے کہ فلسطینی بات کریں، اسی کہ امریکہ بھی کہتا ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن، وہ کہتے ہیں بات چیت سے حل کرو۔ آپ کیسے بات چیت کر سکتے ہیں اسرائیل کے ساتھ جس کا بیہیویئر ایسا ہو؟
جو اتنی کلینزنگ میں وشواس رکھتا ہو, اپرتھائڈ پالیسی میں وشواس کرتا ہو, جو کہ پورے ویسٹ بینک, غزہ اسٹرپ, جیروزلم کو انیکس کر, تو قبضہ تو ہے ہی ان کا, وہاں سے فلسطینیوں کو نکال کے باہر کرنا چاہتا ہے. اس سے بات چیت کیسے ہو سکتی ہے؟ عرفات نے بڑی لمبی بات کی, جب انہوں نے انکار کر دیا جو آفر کیا گیا تھا ان کو اسٹیٹ ہوڈ کا, اس میں فلسطین کے پاس کچھ تھا ہی نہیں, ایک سول رائٹ کی طرح کچھ ان کو ملا تھا, جس کو کہ کہا گیا تھا کہ یہ تو بندوستان جیسا بنانے کی بات ہے, جس کو ریجیکٹ کر دیا عرفات نے. تو ان کے ساتھ جو کیا گیا وہاں کے اوپر, ان کو ورچولی ایک کمرے میں بند کر دیا تھا, ان کا ہیڈ کوارٹر گرا دیا تھا, اور بعد میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. ڈیتھ کے بارے میں بھی بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ انہیں زہر دیا گیا تھا. بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو ان کے ساتھ بات چیت سے تو کوئی مسئلہ حل ہو نہیں سکتا. اور پرائم منسٹر بنجامن نتن یاہو نے یہ صاف کہہ رکھا ہے کہ ہم وی ڈونٹ ہیو پارٹنر ان پیس, یعنی ہمارے پاس کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس سے ہم بات کریں. فلسطین کے انٹینشن, فلسطینی کے اور ان کی آرگنائزیشن کے انٹینشن ٹھیک نہیں ہے. ان کا کہنا یہ PLO یعنی پیلسٹائن اتھارٹی ویک ہے, اس کی رٹ نہیں چلتی, اور حماس ایک آتنکوادی سنگٹھن. انہیں نے بھی کہہ رکھا ہے, امریکہ, یورپ کے بھی بہت سے دیش مانتے ہیں کہ اسے آتنکوادی سنگٹھن ہے, حالانکہ یونائٹڈ نیشنز میں یہ نہیں ہوا ہے. ان حالات میں بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اب بہت سی چیزیں ہیں جو اس ڈیسیجن کے بعد وہاں پہ آئیں گی, آگے بڑھیں گی. ایک تو یہ بھی ہے کہ گلوبل پبلک اوپینین پہلے ہی سے بدل رہی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اب دوبارہ سے اور زیادہ اس ڈیسیجن کے بعد چینج آئے. اسرائیل کی جو ایک متھ تھا اسرائیل کے ساتھ, اس کو سیکیورٹی کو لے کے کہ وہ ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے, باقی سب ڈکٹیٹوریل ریجیمز ہیں چاروں طرف, اس کے ساتھ وہ رہ نہیں سکتا. اس کو سیکیورٹی کے لیے چاروں طرف اپنا ایک نیٹ ورک بنانا پڑتا ہے, اور اس کے چلتے ہوئے پورا یورپ, امریکہ ان کو سپورٹ کرتا تھا. یہ متھ جو ہے شیٹر ہو گیا. اب یورپ کی عام جنتا جو ہے اس کو شوق کی کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. وہ جب دیکھتے ہیں بچوں کی تصویریں, عورتوں کو کس طریقے سے ہو رہا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ٹہل رہے ہیں, رو رہے ہیں, ان کی پوری پریوار مر گئے ہیں. جو لوگ مرے ہیں ان کے بارے میں بہت بات ہو چکی اور آتا رہتا ہے. تو ان کو دیکھ کے جو پبلک اوپینین بدلی ہے, اور اس کے بعد جو وہاں پہ ڈیمانسٹریشنز ہو رہے ہیں, ان کو تو ایک نیا اسٹرینتھ مل جائے گی. اب یہ ہے کہ دوسری طرف ایک چیز اور بھی ہے کہ پبلک اوپینین کی بات تو ہو گئی. اب یہ ہے کہ وہاں پہ ملٹی پولر ورلڈ ایمرج. اسرائیل کا سروائیول ڈیپینڈ کرتا ہے, صرف جو کچھ بھی ہے وہ خاص طور سے جو ان کی آکوپیشن والی پالیسی ہے اس کو لے کے, وہ جب تک کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے غیر امریکہ کی مدد کے, اور امریکہ کا جب تک دبدبا عربوں کے اوپر ہے, جب تک عرب جو ہے امریکہ کے ساتھ جڑے ہوئے. اگر عرب خلاف ہو جاتے ہیں تو بہت مشکل ہو جائے گا, چاہے امریکہ کے پاس کتنی اکنامک بڑی پاور ہو, پھر روکنا مشکل ہو جائے گا. یہ جو ہے, یہ جو ملٹی پولر ورلڈ ہو رہا ہے, یعنی امریکہ کا جو انفلوئنس ہے وہ ڈکلائن ہو رہا ہے. امریکہ میں میرا ماننا یہ ہے کہ امریکہ کی شکتی میں کوئی کمی نہیں ہے, امریکن اکنامک پاور ویسے ہی بنی ہوئی ہے, مگر اس کا انفلوئنس ڈکلائن ہو رہا ہے. اس کا کارن یہ ہے کہ جو ڈیولپنگ نیشن ہے وہ بہت تیزی سے ترقی کر رہے ہیں, اور امریکہ اور یورپ کے جو پہلے ٹیکنالوجی کے اوپر مونوپولی تھی وہ بھی بہت کمزور ہو گئی ہے, کیونکہ اب ٹیکنالوجی رشیا کے پاس بھی بہت اچھی ہے, چائنا کے پاس بہت ہے, انڈیا نے چندرائن بھیج دیا. امیجن کیجئے کتنی ٹیکنالوجی ہوگی اسپیس پروگرام میں بھارت کا, اور وہ سب یہی نہیں بلکہ ایران کے پاس ایسی ہائپرسونک میزائل بنانے کی شکتی ہے, اور ڈرونز جو یوز کیے ہیں جو حزب اللہ اور یہ لوگ یوز کر رہے ہیں, جس سے اسرائیل پریشان. تو یہ جو بدلتی ہوئی پبلک اوپینین ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی سمسیا آئے گی, اور اس ججمنٹ کے بعد ان سبھی کو اور
बड़ा वो मिल जाएगा। इसराइल भले कहे, लेकिन ज्यादातर देशों ने जो कल जिनके स्टेटमेंट्स आ रहे थे उन्हीं ने सबने 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की है और ये डिमांड की कि इसराइल शुड एंड इट्स ऑक्यूपेशन, यानी अपना ऑक्यूपेशन को बंद करें। अब ये है कि जजमेंट ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो स्टेट्स इसराइल को फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही हैं वो गलत है, वो नहीं दे सकती, अंतरराष्ट्रीय नियमों के विरुद्ध है, वो ऑक्यूपेशन को बढ़ा रही है, वहां पे उनके चल रही है उस पर। दूसरी तरफ ये भी है कि खतरा इसराइल में भी डिवीजन है। अब यूरोप अमेरिका में एंटी सेमिटिज्म बढ़ रही है, यानी इसराइल यहूदियों के खिलाफ सेंटिमेंट्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ा जूइश सेक्शन है जो यूरोप अमेरिका में रहता है, वो भी डिमॉन्स्ट्रेशंस कर रहा है इसराइल के खिलाफ। वो कहता है कि यहूदियों की ये पॉलिसी नहीं है। उसका मानना ये है कि यहूदियों को कोई हक नहीं है वहां वापस जाने का। यहूदी जब जाएंगे जब वहां पे दोबारा से मसीहा आएगा डे ऑफ जजमेंट में और दोबारा से वहां पे उनकी हुकूमत बनेगी, उससे पहले उनको नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह के डिविजन्स हैं, बहुत से अलग अलग है, लेकिन ज्यादातर जो है वो इसराइल के साथ खड़े हुए यहूदी नजर आते हैं। देखिए क्या होता है, ये आने वाला समय बताएगा। आज के इस पॉडकास्ट में की बात करेंगे, जल्दी ही एक नया सब्जेक्ट पे आपसे हम रूबरू होंगे। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्रमोट भी कीजिए और अपने कमेंट, क्रिटिकल कमेंट लिखिए कमेंट बॉक्स में, उससे हमें बहुत मदद मिलेगी। धन्यवाद।